नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे और सराहेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर जहाँ पे ज़रूरत समझी तनकीद की और जहाँ पे समझा के चलें कुछ ये इसने भी चंद अल्फाज अच्छे बोले हैं तो अप्रिशिएट किया। उन सब नाज़रीन का, उन सब नाकदीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस वीडियो के बारे में कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूँ। जनाब, आज मौजू मेरा कल यानी तकरीबन पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। दुख होता है हम मुसलमानों का कि हम मुसलमान कितने भटक गए हैं, कितनी निचली सतह पे चले गए हैं हम। यानी बाबा शलवार शाह मंजर आम पर, ये आप लोगों ने भी अब तक वीडियो पहुंच गई होगी, तो चले मैंने कहा मैं भी इसमें थोड़ा सा बोल लूँ, शायद एक बंदा भी अगर मेरी इस वीडियो से कुछ सबक हासिल कर गया तो इस वीडियो का मकसद हल हो जाएगा। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दीन वो जो अल्लाह ने कुरान पाक के ज़रिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया। यानी पहले ये मसालिक कोई नहीं थे, सिर्फ इस्लाम था, दीन इस्लाम। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और उनकी तालीम ऐसी की और नशोनुमा उनकी तरगीब, उन पे मेहनत ऐसे किया कि वो भटक नहीं सकते थे। ये बाद में जाके ये भटकना शुरू हुए, क्योंकि शैतान तो साथ ही साथ है ना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम वो कोह तूर पे चले गए, तो पीछे उन्होंने सामने जादूगर ने उनके बुज़ुर्गों की मूर्ति गाय का बछड़ा बनाया, उनके सामने पेश कर दिया और वो इबादत में लग गए। भटक तो मुसलमान बड़ी जल्दी जाता है ना। जनाब, अभी दाऊद अल-सुनन रकम हदीस नंबर 4758 मैं हदीस का हवाला दे रहा हूँ। हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जमात यानी मुसलमानों की इज्तमायत जो कुरान और हदीस पे चले, इज्तमायत नहीं मसलम यानी जो मेरा एक नाक़िस इस पे जो मफ़हूम ये जाए बार इज्तमायत बालशत बार भी अलहदगी इख्तियार की, यानी ये जमात और इज्तमायत ये बालशत बार भी अलहदगी इख्तियार की, उसने इस्लाम की रस्सी को अपने गले से उतार फेंका। जी, यह एक यानी मुसलमानों की इज्तमायत, ठीक है, बालशत बार भी अगर उसने अलहदगी इख्तियार की तो उसने इस्लाम की रस्सी को अपने फरमा कौन रहे हैं, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल कुरान अल शूरा ये आयत है 10 से 42, और तुम जिस अमल में इख्तलाफ करते हो तो उसका फ़ैसला अल्लाह ही की तरफ से होगा, यही अल्लाह मेरा रब है, इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। जी, और फिर सबसे बढ़कर जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है या कोई वजीफ़ा भी कर लें, उसमें सूरह फातिहा तो लाजमी जुज़ है। अब सूरह फातिहा देख लें, उसमें क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। और ये कमिटमेंट है, यानी अगर डॉक्टर इसरार साहब की सूरह फातिहा की तशरीह देखें ना, वो कहता है ये कमिटमेंट, एक वादा है अल्लाह ताला से, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही करेंगे, उसके अलावा इधर उधर नहीं होंगे, और सिर्फ तुझ से ही मदद चाहते हैं और तुझी से ही चाहेंगे, यानी आपके अलावा हम और किसी से मदद नहीं चाहेंगे। बहुत बड़ी बात है, समझने वाली है। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, इन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, यानी सहाबा कराम ताहर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया, उन पे भी इनाम कराम है ना अल्लाह ताला का ख़ास, उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों की। यानी अब लेकिन देखें हम किस हद तक पस्तियों में और गुमराह में डूब चुके हैं कि हमारी जहालत देखें, लोग इतनी नीचे तक चले गए हैं कि ये बाबा शलवार शाह कल प्रोग्राम देखा तो यानी क्या कहूँ इस पे कि वो जनाब उसने शर्त रखी हुई है, और लोग आते हैं इसमें ख़वातीन और हज़रात दोनों हैं, उसने शर्त रखी हुई है कि जो ये
منت مانگے گا وہ ساتھ دوسری شلوار نہیں لے کے آئے گا۔ استغفر اللہ۔ اپنی شلوار اتار کے وہاں جو درخت ہیں ان پہ باندھے گا اور بغیر شلوار کے چلا جائے گا۔ یہ تو مرد کے لیے بھی زیب نہیں رہتا، عورت تو پھر عورت۔ اب میں اس پہ تھوڑا سا آگاہی کر دوں، اگر کیونکہ اب اہل علاقہ کا ہی کل انٹرویو لیا جا رہا ہے، اہل علاقہ بھی یہ چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پہ کوئی بھی نازیبا واقعہ ہو جاتا ہے کسی عورت کسی بچی کے ساتھ، شلوار تو اس نے پہلے ہی اتاری ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ پیر بابا، وہ عورت خود، یا پھر حاکم وقت جس نے ابھی تک اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا؟ اس کا کیا، بلکہ کئی بابے اور ہیں۔ ایک بابا ملتان میں میرا حال وہ ننگا ناچ کر رہا ہوتا ہے اور عورتیں بھی ساتھ ننگی نہ، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی، عورتیں وہاں ننگا ناچ کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کن پستیوں تک کیوں نہیں ہمارے ان بابوں کے بارے میں بھی قانون سازی ہوتی؟ خدا را ان بابوں کے بارے میں کم از کم قانون سازی کریں۔ ہم نے جو کچھ بھی لینا ہے وہ قرآن پاک پہ سارا کچھ موجود ہے، وظائف میں موجود ہیں، چلے بھی موجود ہیں، صرف اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ اصل میں ہمارے دین کو سب سے زیادہ ان ملاؤں نے بگاڑا ہے، یہ جو علماء کھچ ہیں نا، علماء کھچ انہوں نے بگاڑا ہے، جو کہتے ہیں نہ قرآن پاک نہ پڑھنا پھٹک جاؤ گے، جبکہ قرآن پاک آئے ہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، بات ترجمہ، اور ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ انہی کے بڑوں نے۔ کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، کسی بھی مسلک کے بڑے کا ترجمہ اٹھا لیں آپ شروع تو کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نہیں بھٹکیں گے۔ چھوڑیں یہ علماء خط جو ہے نا، علماء حق یہی کہتے ہیں آپ پڑھیں، بات ترجمہ کریں، پڑھیں۔ بلکہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا سن رہا تھا، انجینئر محمد علی مرزا کا سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جناب یہ پڑھیں، جہاں آپ آگے پیچھے چلے توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں جہاں آپ کہتے ہیں میں نے ایک قرآن پڑھنا ہے پورا، تو وہ ایسے ہی نہ پڑھیں، وہ آپ کم از کم جو ہے نا آدھا پڑھ لیں، لیکن بات ترجمہ پڑھیں، سمجھیں اور یقین مانیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے وہ مجھے الفاظ یاد آ جاتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت تو ڈیلی کرتے تھے۔ ایک دن ویسے ہی، کیونکہ ان کے والد نور محمد بھی درویش ٹائپ بندے تھے، ان کی صحبت درویشوں کے ساتھ تھی، تو وہ کہتے اقبال کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ کہتے نہیں ابا جی کوئی سمجھ تو نہیں آ رہی۔ کہتا پتر دل لا کے پڑھیا کر، جس طرح تو شاعری تے دل لانا ہے نا، قرآن پاک بھی دل لا کے پڑھ۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اور جنہوں کہتے ہیں نا کھب کے پڑھنا، کہتا ہے ایسے پڑھنا شروع کیا نا تو ساری منزلیں میرے سامنے آ گئی، سارے پردے میرے سامنے ہٹ گئے، مجھے قرآن پاک کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اور پھر ایک ٹائم تھا انہوں نے نیت کر لی کہ میں اس کی جو ہے نا اپنا تشریح قرآن پاک کی کروں گا، لیکن بس زندگی اتنی تھی اس کے اللہ نے مہلت ہی نہیں دی۔ تو یہ بات ہے، اس میں قرآن پاک کے لیے اسپیشلی کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چھوٹا سا میں اگر اپنے پہ مثال دوں، دیکھیں اپنے پہ کیا بہت سے نوجوان ابھی بھی، ہم شروع میں نا بچپن میں چھوٹے، میرا حال ابھی شاید پرائمری میں تھے، تو انگلش فلم میں مزاحیہ جو ہے نا بڑے شوق سے، خاص کر کاؤ بوائے، یہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے ہم۔ انگریزی ساڈے پلے کی ساڈے پورے خاندان نے پلے نہیں پہنتی سی، وہ آہستہ، کیونکہ ہم کھب کے دیکھتے تھے، غور سے دیکھتے تھے، تو آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی۔ یعنی کم از کم اتنا ہو گیا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایسے انڈین فلمیں دیکھ لیں، پاکستانی فلمیں جو دیکھتے ہیں، اب انہیں ساری رٹی ہوتی ہے نا، بچے کو رٹی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے لکشمی میں ایک نیو ایج کا بورڈ تھا، نئے ہم جب جاتے تھے ہم اسے نیوا جی بولتے تھے، انگلش ہماری یہ تھی، لیکن پوری انگلش فلم کی تشریح ہم سے کروا لیتا کوئی، ساری ٹھیک کریں گے اس وقت، یعنی اب تو ماشاء اللہ آتی ہے۔ اور یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں یورپین کنٹری میں، چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن اس کی انگلش فر جو بولتے ہیں وہاں جا کے بولی ہے، سیکھے، بولی ہے نا، شروع کی ہے، اس کے لیے کوئی بھی زبان اس کے لیے کیونکہ میں خود عرب کنٹری میں سعودیہ میں 12 سال رہا ہوں، تو مجھے بھی یعنی جو بڑے تھے انہوں نے سب کہتا ہے جس دن تو جھجکنا چھڑ دیں گا نا،
جس دن تو پریشان ہونا چھاڑ دے گا اس دن تین عربی آ جائے گی. اور عربی کی پہلی نشانی ہے کہ پہلے تو غلط بولے گا پھر صحیح بولے گا. اگر تو کہ میں صحیح بولاں گا وہ ساری زندگی نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہی ہوا. پہلے میں غلط لفظ بولتا تھا, بعد میں الحمدللہ اتنی عربی آ گئی کہ میں کسی عربی کو سمجھا سکتا تھا. ایسے ہی یورپ میں بھی جا کے انگلش کا بھی. یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا, یہ ہمیں بہکانے کے لیے ہے. بات میری کہاں سے کہاں نکل گئی. یہ تعلیمی نظام کا بھی اثر ہے. اگر قرآن پاک کو رائج کیا جائے نا, اللہ کی قسم مجھے صرف تعلیم کا نظام دے دیں. میں اپنے باپ کا نہیں, اگر میں تعلیم کو بدل کے نام, لیکن ڈنڈے کے ساتھ. بات وہ یہ, ڈنڈا کسی اور کے ہاتھ میں, مجھے ایسا نہیں چاہیے اختیار. میں نے پیچھے ایک ویڈیو کی تھی کہ ترقی یافتہ ممالک دیکھیں وہاں 6 سال سے اوپر بچے کو اسکول میں, ہم کیوں 3 سال میں بھیج دیتے ہیں, 2.5 سال میں. ماں کے پاس میں وہ آج کل کی ماں کے تو وہ تو جا کے ڈیلیوری کا کوئی ادھر ہی رکھ لو جی, ڈیلیوری ادھر کرا کے آپ گھر آ جائیں. لیکن پھر بھی وہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. وہ واپس آنا تو پھر بھی ماں کے پاس ہی ہوتا ہے. وہاں 6 سال 8 مہینے, 6 سال 5 مہینے, 6 سال 3 مہینے, یعنی یہ عمر ہے بچے کے اسکول میں لینے کی. لیکن ان کی پڑھائی صحیح ہے. یہ ہمارا 80% جو فضول سلیبس ہے نا, وہ نہیں ہے ادھر. مجھے دیں, میں 5 سال مختصر کروں, 5 سال کا بچہ لوں, جب پورا 5 سال کا ہو جائے, 6 سال میں داخل ہو, پورے 5 سال بچے کو مختصر کر لوں. میں نے کئی دفعہ بھی کہا ہے کہ قرآن پاک با ترجمہ ناظرہ گرامر کے ساتھ بچے کو پورے 5 سال میں آ ہی جائے گا انشاءاللہ, جو بچہ تھوڑا سا بھی کوشش کرے گا. پھر انگلش ٹرانسلیشن, انگلش گرامر, انگلش سپیکنگ کلاس, 2 چھوٹا سا قاعدہ. 5 سال بہت ہوتے ہیں. ساتھ ایک چھوٹی سی اردو کی, کیونکہ اردو تو ہماری قومی زبان ہے. قاعدہ الف با تا سا, ٹھیک ہے. حساب کا جمع تفریق ضرب تقسیم, یہ کر دوں. یہ چیزیں جب بچوں کو لگاؤں گا نا, وہ 5 سال ہونے دوں گا. جب ان کی بیس بن جائے گی نا, بیس, یقین مانیں, ایک تو بچے کو جب عربی آ جائے گی. اب دیکھیں ہمارے 80% سے 90% جو بچے ہیں نا, وہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے. ہم زور اس زبان پہ دے رہے ہیں جہاں 5% میں نہیں جاتے, خالی میرے خیال 2% یورپ میں. ایک عربی آ جائے گی, اور چاہتے ہی وہ یقین مانیں کہ جب زبان بندے کے آتی ہو تو وہ عربی کو بھی لمحہ پا لینا. یہ میں نے خود دیکھا ہے, دیکھی دکھائی بات. ایک 18-20 سال کا بچہ ادھر یہ مستری کا کام کرتا ہے, یہ ملتان سائڈ کا تھا, لیکن عربی اس کی ماشاءاللہ بہت سٹرونگ تھی. تو جمعے کی نماز پڑھ کے وہ مجھے لے کے جاتا تھا, کیونکہ میں ٹیکسی چلاتا تھا. ادھر گیا تو عربی بولنے لگا, وہ کہتا چپ رام نال بھائی جا, کم نہیں دینا نہ دے, اللہ کا شکر ہے میرے کو کم بہت ہے. نماز نہیں پڑھنی سی جمعے دی, آج تینوں نہیں پتا جمعہ. اس نے کہا نا میں تقریباً 2 گھنٹے سے انتظار کر, میں نے سونا بھی. وہ لوگ نا زور کے پاس سوتے ہیں, یہ حقیقت ہے. میں 2 گھنٹے سے کہ 2.5 گھنٹے سے تیرا انتظار کروں. اس نے کم نہیں دینا نہ دے, جا. میں نماز نہیں پڑھنی سی جمعے دی, اس کے بعد کھانا نہیں کھانا سی. تمہیں نہیں پتا سی, غریب آدمی ہے خارجی آؤٹ سائڈر. جمعے تو آج ایک ہی دفعہ ناشتہ بھی ہو جاتا ہے, دوپہر کا بھی ہو جاتا ہے. آ گیا, کم دینا دے, 10 کی کرنا ہے. یقین مانے وہ عربی ترلے کرنے پر اتر آ گیا. کیا وجہ تھی, اس بچے کو زبان آتی تھی, وہ ڈرا نہیں. لیکن یہاں جو جہالت ہے, اگر ہمارے مولوی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھا دیں تو یہ ہم ساری جہالت میں سے نکل آئیں. پھر وہ نہ مولویاں دی چلنی ہے, نہ پیراں دی چلنی ہے, نہ کسی اور دی. وہ کہے گا بابا ٹھہر جا, بہ جا, مینوں پتا قرآن پاک چیز لکھا ہوا ہے, تو جا پر آؤ گے. نہ جوتیاں ماراں گا میں, چاہے وہ مولوی ہو چاہے ایسا بابا ہو. جو علماء کھچ کی بات کر رہا ہوں, علماء حق کی تو وہ ظاہر ہے, ان سنے گا. خدا را بحیثیت مسلمان ان تہمات سے نکلیں, تمیز گنڈوں سے نکلیں, ان بابوں سے نکلیں. خاص کر میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہتا ہوں, ان کے پاس جانے سے اجتناب کریں. یہ آپ کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں, آپ کا کام بھی نہیں ہوتا لیکن عزت لٹوا بیٹھتی ہے. آپ یہ یوٹیوب بڑا بڑا ہے ان بابوں سے ایسے سے. تو اللہ کی کتاب کو پکڑیں اور 5 وقت نماز پڑھیں, اور اس پر اللہ آپ کے گھر میں برکت بھی ڈالے گا, سارے کام صحیح ہو جائیں گے. آپ کوشش تو کر کے دیکھیں. امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. کمنٹس باکس میں ضرور جا کے کمنٹس کیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.